आपको स्टूडियो कैसा ये मुरली चौहान क्या टर्म है, आपका मजहब कौन सा है? लोगों को शिगिर्दा दे गंडे गुंडे बने ने नहीं राई कोई नहीं सी मिलिया ओ यार बस कर यार हुण ते लाइफ बॉय वालियां ने भी खुशबू पाउणी शुरू कर दी है। दिल दे वेड़े होवे चानन आनन फानन नजरी आवे जद कोई हानन आनन फानन दिल दे वेड़े उस गली दे उस गली दे कुत्ते मेरे अज़लों वैरी लखां विचों आन पछानन आनन फानन। अस्सलाम वालेकुम। अब आपने पहचान लिया होगा किस बंदे की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। जनाब मोहतरम PhD डॉक्टर मुरली चौहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, क्या हाल है? ठीक हो जी? पहले तो आप बताएं नजम फेलोज के अंदर आपको मेहमान बनकर कैसा लग रहा है? जी ज़ाहिर है जी, ये मेरा अपना घर है तो अपने घर में मेहमान, तो ये तो नजम फेलो की मेहरबानी है कि उस वजह से हम खुद ही अपने मेहमान भी बन गए, मेज़बान भी बन गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको स्टूडियो कैसा ये अमूमन तौर पे जो भी मैं गेस्ट आता है उसको पहला सवाल होता है, आप भी आज पहली दफा ही स्टूडियो आए हैं उससे रेनोवेशन के बाद, आपको कैसा लगा है? जी देखिए, अगर किसी ने कोई अपना मकान बड़ी मेहनत से, बड़े शौक लगन से बनाया हो तो उससे ये क्या पूछना कि आपको ये कैसा लगता है। ये घर है मेरा, तो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, आपको खुद समझना चाहिए कि ये मेरा घर है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अच्छा मुरली चौहान साहब, मुझे बताएं कि ये मुरली चौहान क्या टर्म है, आपका मजहब कौन सा है? लोगों को आमतौर पर मुगालता हो जाता है मुरली चौहान का लफ्ज़ सुन के, आज खुद ही आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी जी, ये वाकई इस तरह हुआ है काफ़ी दफ़ा भी। पहले मैं बता दूं, फिर वो क्या क्या हुआ वो भी बता दूँ। ये असल में मैंने जब एक निजी फैक्ट्री ज्वाइन की जॉब के लिए, तो वहाँ पर मुख्तलिफ, मेरा नाम मोहम्मद सईद है, अच्छा, मुख्तलिफ सईद के नाम के वहाँ पे कोई ऑपरेटर थे, कोई मतलब मेंटेनेंस में थे लोग। तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए, फैक्ट्रियों का अपना माहौल होता है, मुख्तलिफ ज़िलों से लोग आए होते हैं, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके निक नेम रखे हुए थे, मसलन सईद बोटी। सारी जिंदगी उसने गोश्त नहीं खाया, अच्छा, इसलिए उसका सईद बोटी। एक सईद छड्डू था, शाकाहारी था। एक आज छड्डू था, बड़ी छोड़ता था। अच्छा, एक हकीम था, वो देता था पुड़ी, वो इस तरह करके चूंकि उसका नाम मतलब सही चुंडी। अच्छा। और 2-3 वैसे भी इस तरह के नाम थे जो उनके सामने नहीं लिए जाते थे, और मैं कैमरे के सामने भी नहीं ले सकता क्योंकि फैक्ट्री का माहौल होता है। लेकिन शुक्र है मेरे हिस्से में जो आया वो उस नाम ने मुझे बाद में इज्जत भी दी। मुझे फ्लूट का शौक था, बांसुरी का, तो वैसे मुझे शौक से मुझे अपने, अगर जदीद तरीके से फ्लूट चौहान भी कह सकते हैं। तो मैं बांसुरी बजाता था, शौक किया उस वक्त शुरू की थी। तो फिर वो सबको पता चल गया, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा नाम मेरे हिस्से में आया, सईद मुरली, आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर मैं मूड बना के चलें, शायरी भी करें, क्योंकि मज़ाक तो मैं बचपन से ही वो अपनी शादी फंक्शंस जो हैं फैमिली के, उनमें कोई दौड़े पढ़ दिए, कोई टप्पे पढ़ दिए, कोई मज़ाक, कोई वन मैन शो कर दिया, इस तरह से बचपन से ही मैं करता आ रहा था। तो उसमें शेरे वगैरह भी लिखता था कज़नों के। तो फिर बाकायदा मैंने मतलब शुरू की, उस्ताद थे उस्ताद नसीर खालिद साहब मरहूम, तो मियाँ चन्नू में, तो उनकी मेहरबानी से मैंने फिर कदम रखा बाकायदा, तो फिर शुरू कर दिया। तो फिर सोचा नाम क्या, मेरे 3 नाम थे जो मैंने क्लासिफिकेशन की थी। मुरली चौहान, तो एस चौहान, अच्छा,
اور سعید چوہان. ہاں لیکن یہ کہ کافی دوستوں نے انہوں نے میرے مزاج کے مطابق تو انہوں نے کہا یہ آپ کے مزاج کے مطابق مرلی چوہان ہی فٹ رہے گا. مجھے بھی چونکہ پرائرٹی وائز میں نے اوپر رکھا تھا اس لیے پھر مرلی چوہان رکھ لیا. اور اکثر ہوتا ہے اس طرح. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ دو پڑھے مشاعرے تو ایک لڑکا میرے ساتھ سن رہا تھا, اس نے پڑھا بھی ہے تو وہ میرے ساتھ ہی واپس گیا. دوسری دفعہ پھر گیا تو میں وہ اس میں ذرا اسلامک کے کوئی شریعت کے متعلق بھی چیزیں تھیں کچھ, جس طرح وہ عید کے دن وہ شریعت میں کیا کیا احکامات ہے, کہاں کھانا دینا, وہ حصے قربانی کے کیسے کرنے, ابراہیم علیہ السلام, یہ وہ سارے تھے. اور دوسرا ایک تھا وہ لا تفرقوا, ٹھیک ہے, اس میں وہ جو ٹریڈ مارک ہیں مختلف فرقوں بالکل صحیح ہے وہ ان میں. تو وہ دوسری دفعہ میرے ساتھ واپس جا رہا ہے, کہہ رہے ویسے مولوی صاحب ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. ویسے یہ بات ہے کہ بڑی حیرانگی کہ آپ کو ہمارے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہے. میں نے کہا نہیں یار میرا نام محمد سعید. اس نے بڑی معذرت کی. میں نے کہا یار معذرت نہیں, بس مغالطہ ہو جاتا ہے, اصل میں نام ہی کچھ ایسا ہے. تو بس جو ہے میرے حصے میں اصل میں میں نے نہیں رکھا. فیکٹری والوں نے مجھے مرلی کہتے تھے میری غیر موجودگی, ٹھیک ہے, اور ہنستے بھی تھے, شغل کرتے تھے, وہ مرلی آ گیا, مرلی آ رہا ہے, مرلی نو بلاؤ, یہ وہ. تو مجھے پتہ چل گیا. میں نے پھر خود دیکھا کہ یہ تو میری کوئی چھیڑ نہ بن جائے, تو میں نے پھر خود کہنا شروع کر دیا, فون کرنا, جی میں سعید مرلی بول رہے ہیں. وہ کہتے ہو یار شرم کر توں اپنی منہ. میں نے کہا اگر آپ کہتے ہو تو مجھے کہنے میں کیا عرض ہے. تو پھر اس طرح وہ میری چھیڑ نہیں بنی. لیکن یہ ہے کہ پھر اس نام نے, میں سمجھتا ہوں اس نام نے عزت بھی دی ہے, کیونکہ نام ایسا ہے. مجھے 5 سال بعد لوگ ملے ہیں, میرا کلام بھول گئے, بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, شکل بھی بھول گئے, جی شکل بھی بھول گئے. تو جیسے ہی میں نے بتایا کہ مطلب ہے نا میری نظم فلاں ہے, وہ ہو مرلی چوہان صاحب, تو وہ نام نہیں بھولتے, ہر چیز بھول جاتے ہیں. یہ نام اتنا ٹھیک ہے تو مجھے اس نے بھی شہرت دی ہے. اچھا, شاعری کے ساتھ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا میوزک کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے, اور باقاعدہ آپ کے شاگرد بھی ہیں میوزک کے اندر. تھوڑا سا ہمیں میوزک کے بارے میں آپ بتائیں کہ میوزک کتنا کا آپ کو پتہ ہے, تاکہ جو ہے دوستوں کی جو ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ ہو. یہ میں نے باقاعدہ سیکھا, ٹھیک ہے. 3-4 استاد تھے, مطلب کوئی فوت ہو گیا تو پھر دوسرا, پھر تو آخر میں حبیب الرحمن خان صاحب تھے. میں مطلب یہ پہلے بانسری بھی جاتا تھا, آپ کو بتایا. بانسری پہ ساری راگداری میں نے کتابوں سے پڑھ کے, جو گانوں سے دیکھ کے کی. پھر اس کو میں نے خود ہی ڈائیورٹ کیا ادھر ہارمونیم میں. میں نے کسی سے ہارمونیم نہیں سیکھا, تو سارے راگ ہر چیز ادھر. پھر طرزیں بہت اچھی بنائیں, بہت وہ مطلب گائیں بھی ہیں لوگوں نے. تو غزل کی حد تک یہ جو میں نے ابتدائیہ اشعار وہ بھی آپ کی آپ کے اشعار ہیں, اور ماشاءاللہ ترنم بھی خود ہی بنائی ہے. جی اس کا جو طرز ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے کافی کیا. پھر میں اب اس کو ٹریننگ بھی دیتا رہا ہوں, مطلب اس کی راگداری کی اور یہ سروں کی, کہ یہ بے سرا گنڈے گنڈے بننے لوگ شاگرداں دے گنڈے گنڈے بننے نہیں, رائی کوئی نہیں سی ملیا. تو وہ پرانا دور تھا, ابھی بھی ہوا, لیکن یہ ابھی جو خان صاحب جو گھرانے والے لوگ ہیں وہ کرواتے ہیں گنڈا بند شاگرد, تو ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں, یہ ایک آنر کی بات ہوتی تھی. اور ظاہر ہے وہ کچھ ایک نشانی, کیونکہ بعد میں یہ بھی ہوتا تھا لوگ فلاں گھرانے کے شاگرد ہوئے ہیں تو بعد میں 2 سال سیکھتے رہے, اس کے بعد چلے گئے تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں میں ان کا شاگرد کہاں ہوں. تو پھر یہ بات جو کافی ہم نے دیکھا بھی ہے, لوگ مکرتے بھی ہیں. تو اس لیے مرے تے مکرے کا کوئی علاج بھی تو نہیں ہے. تو خان صاحب لوگوں نے یہ ہمیں بتائی ہے کہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ کوئی مکرے نا. تو وہ باقاعدہ تقریب کی جاتی تھی, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, وہ گانا سا اور ساتھ وہ پیاز وہ گنڈا بند وہ کر کے, تو اس کو پھر وہ آن ریکارڈ ہو جاتا تھا, وہ مکر نہیں سکتا تھا وہ. پھر یہ ہوتا ہے ابھی آپ کبھی خان صاحب لوگوں میں بیٹھے وہ بتاتے ہیں وہ جرنیل خان صاحب تھے, ان کے شاگرد وہ تھے, وہ فلاں گھرانے کے فلاں بڑے نے ہمارے فلانے بڑے سے سیکھا, یہ بڑا ان میں یہ بڑا چلتا ہے کہ آپ کے فلانے بڑے ہمارے فلانے بڑے کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے فلانے ہمارے کے شاگرد ہیں. وہ یہ اس لیے یہ گنڈا بن اس لیے ہوتا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں پرسنل سی. جی ویسے تھوڑی مجھے پتہ ہے جی کہ یہ جو چینلز کے اندر جاتے ہیں, مشاعروں کے اندر جاتے ہیں, تو وہ کوئی اعزازیہ وغیرہ ملتا ہے یا فی سبیل اللہ؟ دیکھیں فی سبیل اللہ تو
بعض اوقات اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی یار دوست ہو تو فی سبیل اللہ بھی کوئی اس طرح واقفیت ہو, کوئی کسی ریفرنس سے جانا پڑ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ایسی. لیکن اللہ نے مطلب عزت دی ہے تو اللہ نے تھوڑا سا نام دیا, 2-4 لوگ جانتے بھی ہیں, تو اب ظاہر ہے وہ پیمنٹ تو ہوتی ہے, اعزازیہ ہوتا ہے, بلکہ اللہ کا شکر مختلف ہوتا ہے جتنے کوئی پھنس جائے. تو وہ یہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے, تو مختلف جگہ پہ ہوتا ہے, مختلف یہ کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات ہوتا بھی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا اعزازی ہے, لیکن بعد میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے کسی نے, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اعزازیہ لیتے ہیں, لفافہ لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے آؤٹ اسٹیشن کی بات ہے کہ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بتائیں وہ اعزازیہ ہوگا؟ ہاں جی آپ فکر نہ کریں جی, بہت اعزازیہ ہوگا جی. اچھا. تو میں خوش ہو گیا, میں چلا گیا. اچھا وہاں پہ مشاعرہ ہوا سارا, میں نے بھی پڑھا, بہت اچھا پڑھا میں نے, بائی چانس ہو گیا. تو اچھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عزت رکھی. تو اب بعد میں وہ ادھر ادھر جا رہا ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو, میں نے بلایا, ہاں جی میں آ رہا ہوں. آیا تو آ کے جی سر. تو میں نے کہا کہ سر وہ میں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے شکریہ سر. میں نے کہا سر وہ آپ نے کہا تھا اعزازیہ, ہاں سر ہاں بالکل, آپ کا نا ہمارے لیے بہت اعزاز ہے سر. آپ کو بہت شکریہ. تو شکریہ, بہت اچھا. اور میں دیکھ رہا ہوں تو اس طرح کا بھی اعزازیہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ریسنٹلی آپ کی ایک جو ہے وہ قطع بہت زیادہ وائرل ہوا, ہم تو خیر بڑے عرصے سے اس کو سنتے آ رہے ہیں, جی کتی رڑ گئی چورانا. جی ٹھیک ہے. اب اس کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا, اور مطلب مختلف جو کہہ لیں مکاتب فکر والے جو سیاست سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی پارٹی کا بنا کے اس کو شیئر کیا. جو میرے علم میں ہے نا وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں اس کے, میرے علم میں ہیں جو. تو وہ نہیں, ملٹیپل چینلز کے اوپر جو ہے مختلف مطلب ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید یہ کسی خاص بندے کے لیے لکھا گیا. ایک تو یہ بھی بتائیں گے یہ شعر لکھے کب تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بائی چانس یہ اپنی مرضی سے اٹھا کے جس سے سار مرضی ریلیونسی لگا لیتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال کیا, یہ میں نے اپنے ادھر فیس بک پہ کمنٹس میں بھی ادھر بتایا تھا. وہ اصل میں یہ کوئی 14-15 سال پہلے کا قطع ہے. اچھا. جی. اور میں مختلف جگہوں پہ جب میں نیا آیا ہوں نا شاعری میں, تو 1-2 سال بعد ہی یہ قطع ہو گیا تھا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا, فیصل آباد میں بھی, پاک پتن میں بھی, چونیا میں بھی, ادھر کندن پور میں بھی, وہ کافی جگہ پہ پڑھا ہوا میرا نا, یہ قصور میں بھی ریکارڈنگز ہے میرے پاس, 15-16 سال سے پڑھ رہا ہوں میں. تو یہ لکھا تھا ایک چھوٹے کینوس پہ, ٹھیک ہے, کہ جو ہمارے جاگیردار وغیرہ اور تھانہ کلچر ہے یہ وہ جو ہوتا ہے, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, اکثر جاگیردار ہے خود ہی چوریاں کرواتے ہیں, خود ہی پکڑوا کر بالکل صحیح ہے, اس طرح کرتے ہیں, تو خود ہی مار پڑواتے ہیں, خود ہی چھڑوا لیتے ہیں یہ وہ. تو اس طرح جو مل کے وہ جو اس طرح ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو, یہ اس بارے میں لکھا تھا. اب یہ ہوا کہ وہ چونیا میں تجمل کلیم صاحب کا, ہمارے الحمدللہ نجم فیلوز نے ہی وہ پروگرام کیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, تو آپ تو روح رواں تھے اس کے, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ میں نے جب پڑھا تو وہاں سے اٹھا لیا گیا. وہ ایک جو کوئی ویلاگر ہے, مختلف سیاسی تنظیموں نے اپنی ویلاگر ہے کوئی, وہ کسی خاص پارٹی کو کر رہا تھا, اس نے اپنے ٹویٹر پہ اس کو کیا, وہاں سے کیا, اور پھر لوگوں نے ایڈیٹنگ کی, وہ اوپر نیچے کچھ تصاویر لگائیں جو کہ بالکل نامناسب تھیں, اور وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے بہت زیادہ. یہ اس طرح نہیں, جو ہے وہی. تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اوپر تصاویر بنا کے بہت کیا. میں نے پھر نیچے لکھا تھا کہ یہ خود اپنے ذمہ دار ہیں, میرا کوئی نہیں. میں نے آج تک زندگی میں نہ سیاسی لکھا ہے, سیاسی سے مراد مطلب مہنگائی پہ تو لکھتا ہوں, پالیسیز پہ لکھتا ہوں, لیکن نہ میں نے کبھی کسی سیاستدان کے بائی نیم کوئی اس کو تنقید کی ہے, نہ میں نے کسی شخصیت کو مطلب ٹرولنگ کی ہے, شعروں میں کوئی طنز کیا, میں نے کبھی کسی کو نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن لوگوں نے بس اپنا کر دیا, مجھے تو خود حیرانگی ہے کہ یہ کیا لوگ. بہرحال میرا خیال ہے کہ تشفی جواب آپ کی طرف سے چلا گیا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو جو فینز وغیرہ ملتے ہیں کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور کس طرح آپ کو جو ہے وہ محبت دیتے ہیں؟
یہ بڑا آپ کے سوالوں میں بڑا نشیب و فراز آ رہا ہے. پہلے تھوڑا سا وہ کامک تھا, پھر یکدم سیریس ہو گیا, اب پھر یکدم یار ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے سارے پہلو دکھائیں نا. ہم تو بہت کچھ, ہم تو مجھے بار بار اپنا موڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے. یہی تو مزہ ہے اس وقت. آج قابو آ جائیں. یار میرا سوال یہ ہے, دوبارہ کریں مجھے حضورے والا, میرا سوال ایک ادنا سا سوال یہ ہے کہ آپ کو جو فینز ملتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے اپنا اظہار کرتے ہیں, کوئی جو ہے ملنے والے؟ ہاں جی, مختلف طریقوں سے ہوتا ہے اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. مطلب لوگ ایک تو سیلفیز وغیرہ کے لیے بہت سر پلیز وہ تو بہت مشکل ہے یار, یہ تو زندگی کا نا عذاب ہے ہمارا. کہیں پہ ساتھ چلے جائیں تو مرلی کو سیلفیوں والوں سے بچا کے لانا نا ایک بہت بڑا مشکل ہے. یہ اصل میں ہمارے لیے آنر ہے, تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے مطلب سیلفی کے لیے, میرے لیے آنر ہے. تو اس طرح ہوتا ہے, کوئی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ چائے پئیں جی, کوئی کہتے ہیں جی نمبر دیں جی میں رابطہ کروں گا, پھر وہ اپنے قسم قسم کے مطلب شعر اور وہ بھیجتے رہتے ہیں, پھر جواب دینا پڑتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے. کوئی مل کے بڑے مطلب, بلکہ ایک واقعہ یاد آ گیا, میں قصور میں تھا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینلز میں میرے پروگرامز چلتے رہتے ہیں, یونیورسٹیز کے بھی جو ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ اور چلتے رہتے ہیں, تو میڈیا پہ زیادہ میرا ہے, تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ وہاں پہ. تو اس لیے جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وایا سوشل میڈیا یا وایا ٹی وی وغیرہ یہ جو چینلز ہیں یہاں سے. تو ایک میرا کوئی فین آیا تو ملا, تو واہ واہ مرلی صاحب, مرلی ہاں صحیح ہے, دیہات کا تھا نا وہ پنجابی, واہ واہ مرلی صاحب ماشاء اللہ. ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ. یہ اپنا اپنا انداز ہے, اور مجھے اس کی بھی خوشی ہوئی کہ دیکھیں جو ان کا انداز ہے, وہ عقیدتاً کہہ رہے ہیں, پیار سے کہہ رہے ہیں, جو بھی اس کی سمجھ میں آیا. تو میں اصل میں وہ ان کے الفاظ نہیں دیکھتا, وہ ان کے جذبات دیکھتا ہوں. کیا بات. تو ان کے جذبات ہیں جو ان کی قدر ہے مجھے. اچھا مجھے ایک بڑا تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہم آ جاتے ہیں. اچھا پی ایچ ڈی شاید پاکستان میں بولیوں کے اوپر آپ کی پی ایچ ڈی ایک, اور آپ کا تھیسس جو ہے وہ ایک منفرد جو ہے وہ اعزاز رکھتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا. عموماً لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت آسان سے جو ہے وہ ٹاپکس رکھ لیتے ہیں, کوئی شخصیت پکڑ لی, کوئی کتاب پکڑ لی, بڑی آسانی سے اس کے اوپر تھیسس مکمل کیا, اور کہیں آج کل تو چھپے چھپائے بھی مل جاتے ہیں. تو یہ بولیوں والا ٹاپک ایک انتہائی سنجیدہ اور محنت طلب, جو آج سے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, اس کو ٹچ کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کی ڈگری بڑی پرلونگ ہوئی, ہم نے بڑی دعائیں مانگی اس کے لیے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ آپ ماشاءاللہ آج ڈاکٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ تجربہ کیسا تھا, اور اس کے اندر آپ کا اوور آل میں کہوں گا موٹا موٹا ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیا کام کیا. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جی ڈگری ہوتی ہے, تو میرے لیے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, تو میرے لیے تو بڑی آنر ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کا آفیشلی مطلب نام میرا ڈاکٹر ہو گیا. تو دوسرا یہ ہے کہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. تجربہ ایسا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خود اگر نام بھی پتہ ہونا کہ کون سا شعر یا کون سی نظم میری کب لکھی گئی ہے, اگر وہ سب میموری ڈیلیٹ ہو جائے تو میں دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو شاعری ہے یہ تھیسس کے بعد کی ہے, یہ پہلے کی ہے. واہ واہ واہ, اتنا فرق پڑا. دیکھیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں, بڑے نظریات کلیئر ہوئے, اور ایجوکیشن مطلب جو آپ وہ تو ہر حال میں آپ کو امپروو کرتی ہے. نصیر صاحب کے ساتھ میں نے آپ کی بحثیں ہوتی دیکھی ہیں. جی نصیر صاحب کا میں نے ادھر سٹارٹ میں بھی ذکر کیا ہے, وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. مجھے میرا خیال ہے کہ 90% جو بکس ہیں نا وہیں سے ملی ہیں. وہ کھول دیتے تھے اپنی لائبریری, خود جا کے مطلب اتنی بڑی گٹھڑیاں تھیں, پھول کے نکال کے یہ پڑھو کتاب, یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے, بڑی انہوں نے مدد. مرلی جتنا زور تمہارا لگا اتنا نصیر صاحب کا بھی لگا. وہ بڑی کتابیں انہوں نے وہ کی ہے. پھر بحثیں بھی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ منفرد کی بات ہے تو نجم صاحب بات یہ ہے کہ
کوشش تو یہی ہوتی ہے سب کی، جب وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا وہ دیا جاتا ہے آپ کو جو سناپسز آپ دیتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو نہیں ہوا کہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش ہوتی ہے. ویسے بعض اوقات ٹکراؤ ہو بھی جاتا، کسی یونیورسٹی میں ہو گیا یا کسی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دانستہ نہیں ہوتا. وہ ہر ایک یونیورسٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ منفرد کام ہو. بالکل باقی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ واقعی اس طرح ہے کہ کسی شخصیت پہ لکھنا تو یا اس طرح کسی واقعات پہ لکھ دینا یہ قدر آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے کسی ٹاپک پہ کسی چیز پہ ریسرچ کرنا اور نئی چیز سامنے لانا یہ مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ ٹاپک کا کیا، میں نے شخصیت کو انتخاب نہیں تو کیا. اس کے اندر کیا کیا چیزیں کور کی ہیں؟ اس میں یہ فوک بولیاں جو تیرے لونگ دا پیا لچکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، یہ بات. تو پھر میں نے اس کو نا اس کا تجزیاتی ویروا تھا. ایک تو میں نے موضوعاتی اعتبار سے اس کو کیٹیگرائز کر دیا. یہ مطلب قدر آسان تھا کہ جو بولیاں اس موضوع کے تحت ہیں وہ اس کو ادھر اکٹھا کیا ادھر کیا، اس کی بیک گراؤنڈ دی مطلب جس طرح کہ ترنجن، ٹھیک ہے، یا مطلب اس طرح کھیتی باڑی یا فصلیں یا مطلب اس کا پرندوں کا جانوروں کا ذکر کے در آیا، یہ ہمارے جو شادی بیاہ کی رسمیں اور یہ لڑائی جھگڑے موضوع صرف فوک بولیاں تھیں یا پھر جو ہے وہ کیا نام ہے مختلف شاعروں کی بھی جی جو ابھی دور حاضر کے شاعر ہیں؟ جی بہت اچھا. یہ اصل میں یہ تبازات بھی تھا، اس کو تبازات کہتے ہیں کہ جو کسی نے لکھے جس کے شاعر کا پتہ ہو، تبازات بھی اس میں شامل کی ہیں. تو پہلے میں نے جب اس کو فوک بولیوں پہ کام کیا تو کافی بڑا ہو گیا. پھر میں نے اپنے نوید شہزاد صاحب میرے سارے محترم ہیں، میرے مرشدی، تو ان سے بات کی تو میں نے کہا سنوپسس میں تو میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنوپسس میں کیا تو آپ کو لکھنا پڑے گا، تو آپ شارٹلی تبازات کو بھی تھوڑا سا شامل کریں، ٹھیک ہے. تو میں نے پھر تبازات بھی کیا اس میں. تو جتنی کتابیں تھیں اس وقت وہ ان کا تھوڑا سا ویروا کیا، تو کچھ جانکاری دی اور اس کے بھی موضوعاتی اعتبار سے وہ کیا تو کیٹیگرائز کیا. تو وہ شخصیت پرسنالٹی وائز بھی ادھر میں کوئی بندے ڈسکس کیا. مطلب آپ کو بولیاں کن جو ہے مثلا جیسے یہ رائے ناصر صاحب وغیرہ ہو گیا یا تارا سرا وغیرہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ مختلف جو لوگ تھے جہاں سے مطلب جو مجھے ملے ان کی میں نے اٹھائی ہیں. تو ان کے چونکہ میں نے اس کو ٹچ کرنا تھا اس لیے میں پورا تو احاطہ نہیں کر سکتا تھا ان کی بولیوں کا. تو پیٹرن کے طور پہ کہ نئی نسل جو نیا رجحان ہے وہ کدھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی میں نے دیا. تو پیچھے جی اب میں نے اپنے وہ تھیسس کے درمیان بھی اگر کوئی آتا رہا تو میں لکھتا رہا ہوں کہ یہ راکن بقول راکن، تو ٹھیک ہے، تو اپنا بھی تھوڑا سا ذکر کیا میں نے. تو بولیوں میں جو فوک بولیاں اس میں میں نے سمرائز یہی ہے کہ بتایا کہ بولی کتنی قسم کی. بحر کون سی ہے؟ ہاں جی، یہ بحروں کا بھی میں نے یہ لکھا کہ اصل میں یہ چھند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارا دیسی سسٹم ہے نا ادھر کا، یہ چھند کے ہوتا ہے، اس میں ماترے ہوتے ہیں. اور ایک عروض ہوتا ہے جو فارس سے آیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے یکسر مختلف ہے، مطلب اس کی ساختہ مختلف ہے، لیکن وہ زیادہ مطلب کیلکولیٹڈ قسم کا ہے، ٹھیک ہے. تو تیسرا میوزک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بولی جو اس کا تعلق گانے سے ہے. آپ کو وہ میوزک کا بھی ہے جس کے اندر ملا؟ جی، تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے بتایا کہ بولیاں ایک نہیں دو قسم کی ہیں، دونوں کو چھند، عروض اور میوزک کے حوالے سے ثابت کیا کہ یہ دو. پھر اس کے وزن کی باری آئی، پھر میں نے وزن کو ثابت چھند میں اور عروض میں اور میوزک میں تینوں میں نے اس کے وزن بتائے کہ یہ وزن ہے. تو عروض میں زیادہ میں نے چھند کا ماترے میں وہ چھوٹا سا مضمون بنتا ہے. کوئی ایک بولی کو آپ سمپلیفائی کر کے اگر پیش کریں تو؟ جی، آپ کوئی بولی لے لیں، مطلب دو قسم کی بولیاں ہیں. ایک بولی تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، ٹھیک ہے، یہ بولی ہے، اس میں دو ماترے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی ہے ٹرلا پتلے ہرنا ٹور کواری دی، یا کٹنی صدوقاں اولے نیما ساس کٹنی، یہ چھوٹی بولی ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سر دو ماترے کا فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو اس میں آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں ان میں؟
मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप कैटेगराइज कर लेना कि मतलब कितनी टाइप की बोलियां, दो बोलियां, दो टाइप हैं। ये हैं, ये तकरीबन 95 यही हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग यही भी कहते हैं वो जगह जगह, क्योंकि ज़ाहिर है थीसिस मेरा ख्याल में आप अगर पब्लिश करवाएंगे तो लोग उसको पढ़ के पूरा उससे इल्म हासिल करें। मैं जस्ट मोटा मोटा चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम मोटा मोटा डिस्कस कर लें कि क्या। इसके अलावा ये भी है कि वो बोलियां कुछ वो भी है, जगह मरिया बोर्ड दी छावें ते 9 मन रेत 9 मन रेत पे जगी, इसको भी बोलियां कहा जाता है। ये थोड़ा सा फर्क है इसका उसका। अच्छा, सही। और इसके अलावा तियां रानियां, हायो मेरे सोने रबा के नजम, इसको भी बोली कहा जाता है। लेकिन ये कि जो बोलियां पढ़ी जाती हैं ना 95-96% वो ये है। फिर मैंने ये बताया कि कौन कौन से इलाके की बोलियां क्या फ़र्क है। ये असल में माझे की बोली और है और मालवे की बोली और है। तो माझे में जो बोली जाती है, एक तो सादा बोली होती है, ठीक है, तेरे लौंगदा पे लश्कार आते यानी हाल ढक ले। तो इसके अलावा ये होता है कि जो हमारे माझे में बोली जाती है, इसमें ये कहा जाता है कि बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे पावे। ठीक है, तो ये पावे, खट के लियांदा, लून खट के लियांदा, सावा ये जो ये काफिया का तड़का लगाने के लिए होते हैं। सही, आगे सही। उसके बोली होती है, बिल्कुल ठीक है, ये लगाते हैं वो। फिर इसको ये ना जब मेले होते थे ना पुराने, अब तो ख़त्म होता जा रहा रिवाज, तो उसमें दो बोल आगे आमने सामने, औरतें तो घरों में गिद्दे के साथ वो करती हैं इस तरह करके, सनी में सस कोटनी सदूका ओले वो ये इस तरह करके गिद्दा, और वो झूमर सा डालती हैं, झूमर नहीं वो घूम घूम के उसको भंगड़ा सा डालती हैं क्या वो। तो जो जवान थे वो मेलों में आमने सामने दो बोलियाँ की टोलियाँ होती थी और जवाब देते थे एक दूसरे को। वो फिर कहते थे बारी बरसी खटन गया ते भाई खट के ले आंदे पावे, बारी बरसी खटन गया ते। अच्छा, फिर दूसरे कहते खट के ले आंदे पावे। अच्छा, आगे उसके बोली, ठीक है। तो फिर उसके बाद आखिर में जो उसका दूसरा मिसरा, उस पे लय तेज होती थी और फिर उस पे वो घूमते और भंगड़ा डालते थे साथ, फिर ख़त्म होती थी। फिर दूसरी पार्टी ये करतार सिंह में ये पूरा मंजर फिल्माया हुआ है, वो महफूज है। बिल्कुल सही। तो वो अलाउद्दीन वगैरह और वो सामने दो पार्टियां वो आपस में करती हैं, वहाँ से देखा जा सकता है। तो ये इस किस्म की बोलियां होती थी, पढ़ी जाती थी, गाने के साथ ताल्लुक था इसका, ज़्यादातर गाते थे लोग। अच्छा, अब हम आते हैं आपका मेन एरिया। जी मज़ाक। जी, मैं मज़ाक की तारीफ़ करना चाहूँ तो आपके नज़दीक मज़ाक क्या है? सीधी सी तारीफ़ तो यही है कि मज़ाक यही है कि जिसमें आपको थोड़ी सी खुशी महसूस हो, मुस्कुराहट हो, तो कहका सा थोड़ा सा आए, दिल खुश हो आपका। तो वैसे तो शेर की तारीफ़ भी यही है जो लुत्फ़ और मुसर्रत दे, ठीक है, लेकिन इसमें लुत्फ़ और मुसर्रत के साथ कहका भी होता है थोड़ा सा। तो असल में होता ये है कि मज़ा और तंज़, आपने सुना होगा तंज़ो मज़ा, जी, ठीक है। अब हम जो देखते हैं कि कुछ मतलब क्या कैसे वो फड़िया किस्म के भी होते हैं शायर, जिस तरह संजीदा भी होते हैं, जो दूसरे भी होते हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता वो क्या करते हैं, या सिर्फ तंज़ीक किए जा रहे हैं या सिर्फ मज़ाक किए जा रहे हैं। सिर्फ मज़ाक जो है ना, सिर्फ मज़ाक करेंगे आप तो वो फकड़पन बन जाएगा, ठीक है, मज़ा ही है, ठीक है। और उसमें मतलब ये भी होता है कि जैसे लतीफ़े उनको मंसूब किया जाए, कहा बीवी ने शौहर से, कहा वालिद ने बेटे से, मतलब वैसे भी कहा जाता है ना मज़ाक है वो, मतलब आपने तलख़-तीन बात किसी से करनी है ना, तो आप उसको अगर जो है वो थोड़ा सा मज़ाक का लिबादा और पेश करेंगे तो ऐसे शुगर कोटेड, तो वो आपको फील नहीं होती जी। तो वो मज़ाक जो है ना, अगर इसी तरह ही करते रहें तो वो फकड़पन बन जाता है, और अगर आप तंज़ सिर्फ तंज़ ही करते रहें तो वो चुभता है, ठीक है। वो तंज़ है वो दिल आज़ारी किसी के लिए हो सकती है, इसलिए तंज़ और मज़ाक को मिलाया जाए जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो और वो कहा या मुस्कुराहट उसके आए, तो ये है कि थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाए। तो ये मज़ाक, मैं तो इसको सीधी तारीफ़ ये करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मुरली चौहान साहब कि अमूमन हमने देखा है कि जो मज़ाहिया शायरी है उसके अंदर ज़्यादातर जो है उन्होंने बीवी को इतना रगेदा होता है, इतना रगेदा, जिसकी भी शायरी उठाएं तो जो है वो
کہہ لیں کہ 99% بیوی بیچ میں رگیدی ہوتی ہے. تو کیا اور ٹاپک مر گئے ہیں مزاح نگاروں کے پاس, یا جو ہے ان کے پاس یہ تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں کہ وہ بیگم سے باہر آ نہیں پاتے؟ دو باتیں ہیں اس میں. ایک سنجیدہ ہے نہیں, میں سنجیدہ دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نا, تو وہ پھر زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس ٹاپک پہ لوگ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو اسی کو لکھیں, یہی بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لوگ لکھتے جا رہے ہیں کہ لوگ مطلب انجوائے بہت کر رہے ہیں اس کو. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع آسان ہے, آپ کی ہر ایک شاعر کی پہنچ میں نیڑے پیندی ہے. جی پہنچ جی گھر پیندی ہے نیڑے نہیں گھر پیندی ہے. تو یہ ہے کہ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لکھنا. لیکن اگر دیکھیں شاعر کا کام ہے تمام موضوعات کو مطلب تخلیق میں اس بالکل ٹھیک ہے اس کو, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی موضوع پہ, پھر وہ بیگماتی شاعر کہلائے گا. ٹھیک ہے, وہ بیگم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو بات. رن مرید مزاح آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیگماتی شاعر پھر وہ کہلاتے ہیں. تو اس لیے تناسب ہونا چاہیے. میں جو آپ میرا دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا جی مجھے لا تفرقوا ہم دیکھ لیں جناب, وہ بہاولپور کے گاؤں میں دیا مرغی نے کنڈا, پھر چنچی دیکھ لیں, چنچی, پھر نشئی آ گیا. جی نشئی آ گیا. تو یہ موضوعاتی جو ہے آپ نے خسرو شاہکار نظم ہے وہ لا تفرقوا. ہاں ٹھیک ہے, وہ میں نے اور چنچی پہ اور جہاز اور کافی میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم لکھا جائے, اور میرا خیال ہے کوئی 4-5%. لیکن کہیں بلا واسطہ جو ہے بیگم نہیں, وہ دیکھیں آپ کو سارے کام کرنے چاہیے نا. تو یہ نہیں ہو کہ ایک کام کے پیچھے پڑ جائے. میری کوشش ہوتی ہے میں ورائٹی لاؤں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ چیزیں لاؤں, اور جو چیز ہر بندہ کر رہا ہے میں اس سے وائٹ کرتا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ بیگماتی شاعر بہت ہیں, تو اس لیے میں کوشش ہوتی ہے. اچھا, ایک اپروچ ہے, اپروچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جتنا مزاح سے داد لیتے ہیں اتنی پرفارمنس بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں. بہت سے شاعر اپنی پرفارمنس, مزاحیہ شاعروں کی میں بات کروں گا, اپنی پرفارمنس سے آ کے جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں. صرف وہ سادہ آتے ہیں, شاعری فلو کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جب کہ پوری پرفارمنس بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں, پھر شاعری کا تڑکا بھی ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری اور پرفارمنس کا آپس میں کیا تال میل ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کتنا افیکٹ آتا ہے آڈینس کے اوپر داد کے سلسلے میں؟ ہاں, بہت زیادہ آتا ہے. اب یہ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ضروریات بھی چینج ہوتی ہیں, لوگوں کی نظریات بھی چینج ہوتے ہیں, تو اس لیے چینج آتی ہے. اب یہ دیکھیں وہ مذاق کی بات ہے کہ وہ کوئی چیز روایت پہ چلتا رہے تو اس کو کہتے ہیں او یار بس کر یار, ہن تے لائف بوائے والوں نے بھی خوشبو پاؤنی شروع کر دی ہے تو وہ تو ہی لگا بھائی بہت اچھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ چینج بہت ضروری ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے سننے کا دور تھا یا دیکھنے کا دور ہے, اس میں سٹائل اور تھے. اب دیکھیں صرف مزاحیہ ہی نہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں جن کی پڑھنت اچھی ہے, سٹائل اچھے, آپ دیکھیں وہ پاپولر بھی زیادہ ہیں. کئی بہت بڑے نام ہیں, نام نہیں لوں گا میں, ان کی پڑھنت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سٹائل نہیں ہے کوئی, اور وہ مار کھاتے ہیں. لیکن کئی ہوتے ہیں ایوریج قسم کے شاعر ہیں, لیکن وہ پڑھنت بہت اچھی ہے, اور وہ جناب وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے. تڑکا تو لگتا ہے پرفارمنس کا, یہ ضروری ہے. اور جہاں تک مزاحیہ کی بات ہے تو سر میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں میڈیا کا دور ہے, تو جہاں پہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو 20-30-40 جو موبائل کھلے ہوتے ہیں آپ کو واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر جگہ جا رہا ہے, تو اب میڈیا کا دورہ لوگ دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں خبریں تو ایسے کر کے وہ سارے بیٹھی ہوتی تھی, ایسے کر کے جی ایسے کر کے السلام علیکم ریڈیو پاکستان ہے 9 بجے کا خبرنامہ سونے, اور اس کو مطلب مکھی تک اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور اب آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ دونوں اینکر ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیمرہ آن ہے, تو اس طرح یہ کیجول کر رہے ہیں. چینج ہو رہا ہے سارا کچھ, تو اب چینج ہو گیا, تو آپ کا سٹائل بہت ضروری ہے. اب پرانی جو تھی وہ جناب
تو یہ فلاں یہ میں جی پاکستان نے جو اپنے جو ریزرو اتنے کر لیے ہیں تو امید ہے اس طرح اب یہ ہاں تو پاکستان نے اپنے ریزرو اتنے کر لیے ہیں اور یہ اسٹائل چینج ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں جی تو پہلے کیا تھا یہ اسٹائل چینج ہے اب ہر چیز اسٹائل سے ہو رہی تو خاص کر مزاحیہ جو ہے نا وہ تو اسٹائل کے بغیر میں سمجھتا ہوں اسٹائل کے بغیر مزاح جو آپ خود مر رہے ہیں شاعر خود مر رہا ہے اپنی شاعری کو خود مار رہا ہے تو پرفارمنس بہت ضروری ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہ اسٹائل بنانا میں اب تھوڑا سا کہہ لیں کہ سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں بارہا دفعہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی اس موضوع کے اوپر یہ جو اسٹائل ہے یہ آپ کس طریقے سے کسی سے مستعار لینا چاہیے کسی کو سننا چاہیے کوئی نیا اپنی طرف سے چیز ایڈ کیا کس طریقے سے آپ اسٹائل مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ مرلی نے یہ اسٹائل لیا ہے اس نے خود سے بنایا ہے یا پھر جو ہے کسی کو دیکھ کے کاپی کیا ہے؟ جی جب میں سٹارٹ میں آیا نا تو میں بالکل سادہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں ادائیگی اس طرح کی نہیں تھی بالکل سپاٹ پڑھتا تھا. پچھلے مہینے مر گیا ساڈے پنڈ دا چاچا دارا سیدھا سادہ بھولا پالا بندہ یہ تھا میرا سٹائل. ٹھیک ہے پھر میں جب آیا تو یہ میری دوستی ہوئی نصیر صاحب سے تو الحمدللہ آج تک فیملی ٹرمز ہے ہمارے. تو اس نے شروع میں بتایا سٹارٹ میں اس نے کہا یار آپ کی شاعری بہت اچھی ہے مزاح ہے اس میں اور اس میں طنز بھی ہے اور یہ بہت اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے کہ آپ سٹائل نہیں ہے کوئی. تو میں نے کہا پھر اس نے کہا کہ یار اس کو نا ذرا سٹائل بنائیں. تو اس کے لیے میں تو نیا تھا مجھے نہیں پتا تھا. نصیر نے کہا یار ایک گوگا ہے وہ منڈی ٹابا کا تو ایک ویر سپائی صاحب ہے یار یہ دیکھیں یہ مطلب پرفارمنس سے بہت کام لیتے ہیں آپ ان کو واچ کریں واچ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو مشتاق عالم گوگا ہے نا جی مشتاق اللہ جنت نصیب کرے آمین. تو بہت اچھا دوست تھا میرا. تو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی شاعری پہ اس کا پرفارمنس کا کیا حصہ ہے. میں نے ان کو واچ کیا میں نے کہا یہ تو بات ہے یہ تو مطلب سوایا کیا یہ دگنا ہو جاتا ہے کام. پھر میں نے چونکہ میں بچپن سے ہی مطلب گلی محلوں میں کالج میں اسکول میں خاکے وغیرہ کامیڈی کے کرتا رہتا تھا چھوٹے چھوٹے اور پرفارمنسز مجھے ایکٹنگ کا بھی تجربہ تھا مطلب پیدل تجربہ خاکے وغیرہ اور گلی محلوں میں سیاست الیکشنوں میں نا مختلف لوگ بلاتے تھے ہمیں خاکہ لکھا ہوتا تھا میں نے لوگوں کو ٹریننگ دی ہوتی تھی وہ وہاں پہ کرتے ہوتے تھے جا کے. تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ اس طرح پھر میں نے وہ بڑی جلدی پک کی ہیں چیزیں پھر میں نے مکس کیا پھر میں نے خود اپنے کرتے کرتے اور الحمدللہ اب جہاں پر آ گیا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کسی کو ہو بہو کاپی نہ کریں انسپائر ضرور ہوں تو دو چار اور اپنا سٹائل خود بنائیں ورنہ آپ پہ چھاپ لگ جاتی ہے. آپ مطلب گانے میں بھی دیکھیں مطلب کوئی اگر مطلب کسی کو گا رہا ہے بہت سارے لوگ اس لیے فوک سنگر مر گئے کہ وہ طالبہ کی نقل اتار رہے تھے ہو گئے. بہت سارے جو سنگر ہیں غزل گائک وہ مہدی حسن کو کاپی مہدی حسن خان صاحب کو کاپی کر رہے تھے مر گئے. رفیع صاحب کو کاپی کرنے والے ہزاروں غائب ہو گئے. تو ہو بہو نہ کریں انسپائریشن ہونی چاہیے تو سب کو سننا چاہیے تاکہ آپ میں ایک ہو پھر آپ اپنی وہ کریں پرفارمنس. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کور کسی کا بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا جو ہے نیا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں لیکن دیکھیں لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے لیکن ڈیفینیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پرفارمنس ہونی چاہیے بہت ضروری ہے. اور اس میں پرفارمنس کے علاوہ یہ مطلب آپ دوسرا یہ کہ آپ آئی کانٹیکٹ جتنا ضروری ہے نا پرفارمنس صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی دھن میں آپ پرفارم کر کے چلے جائیں آڈینس کو ساتھ لے کے آپ کو نظر رکھنی ہے کیا ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اب میں کرتا ہوتا ہوں یہ شعر ہے جو فلاں لوگوں کے لیے یہ جی آپ کے لیے یہ اوپر والوں کے لیے یہ جو اسٹوری پہ ہیں ہاں جی یہ ان کے لیے یہ لڑکیوں کے لیے یہ لڑکوں کے لیے یہ آپ کے یہ دیکھیں آپ موبائل کر رہے ہیں ان کو یہ کریں یا آپ دیکھیں جی وہ شور کر رہے ہیں شور ضرور کریں لیکن خاموشی سے کریں ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ضرور یہ انوالو کرنا ٹھیک ہے. اب میں نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے شاعر ہیں وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو سنا رہے ہیں اپنے دوستوں کو وہ داد دے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے پہلے بھی سنا ہوتا ہے ان کو یاد بھی ہوتا ہے آڈینس انگیج نہیں کرتے ان کو کر رہے ہیں تو پھر آڈینس دیکھ رہی ہے. تو یہ پرفارمنس میں یہ بہت ضروری ہے آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے آپ کا.
آپ جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو جب وہ آپ کے آئی کانٹیکٹ میں ہوگا سارا سلسلہ تو آپ کو کنسلٹیشن آپ کو. اچھا میں نے ایک نعرہ سنا ہے اکثر لگ جاتا ہے, آپ پیسے دے کے وہاں پہ لوگ ہو جاتے ہیں, مرلی تیرے جان سار بے شمار بے شمار, تو وہ کیا پیسے دیتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ؟ اپنے خریدے ہوئے بندے چھوڑے ہوتے ہیں آپ نے بیچ میں جو نعرے لگاتے ہیں. سر میں سیالکوٹ میں گیا فرسٹ ٹائم. اچھا. مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں, کنہوں نے بلایا, مجھے نہیں پتا جی یہ تو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ جی اتنی پیمنٹ دیں گے. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ جی میں نے کہا یار آپ ہیں کون؟ بار بار 2-4 دفعہ پوچھا, انہوں نے شک پڑا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پیمنٹ پہلے بھیج رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو مجھے. میں گیا ہوں, وہ آن ریکارڈ ہے میرے ویڈیو میں بھی, ویڈیو موجود ہے موبائل میں بھی. تو میں جب اٹھا ہوں وہاں سے, انہوں نے کہا مرلی چوہان, تو بس میں فرسٹ ٹائم میں سیالکوٹ میں میری انٹری, مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے اٹھتے جب میں جیسے اٹھا ہوں تو نعرے لگے ہیں کہ مرلی تیرے جان سار بے انصار بے انصار اور بے شمار بے شمار. پھر اس کے بعد مرلی 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 دیکھو دیکھو کون آیا, مرلی آیا مرلی آیا. یہ 3 نعرے ادھر لگیں. بائی گاڈ میں فرسٹ ٹائم ادھر ہوں, مجھے نہیں پتا کون. تو یہ قسمت ہے, یہ مجھے نہیں پتا. لوگ مطلب ہم جہاں جاتے ہیں نا, اب جہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم بھی جاتے ہیں, تو ہم وایا میڈیا تو پہنچ چکے ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اور میں آپ کو یہ بھی نجم صاحب بتا دوں, آپ کو بھی علم ہے, آپ بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں, پورے پنجاب میں جا رہے ہیں, اور آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب ہمیں کوئی ان نون لوگ بلاتے ہیں تو وہ ایسے نہیں بلاتے کہ کسی نے کہا مرلی چوہان کو یا نجم کو بلا لیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بلا لیں. باقاعدہ سرچ مارتے ہیں, ہماری پروفائل چیک ہوتی ہے. آپ کا نام جیسی کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں جی یار پروفائل چیک کرو, دیکھتے ہیں نجم کیا کر رہا ہے, مرلی کیا کر رہا ہے. تو ہم جہاں نہیں بھی گئے نا, ہم وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جب اگر وہاں کے کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا تو جب انہیں پتہ چلتا ہے نجم آ رہا ہے, مرلی آ رہا ہے, تو وہ سرچ کرتے ہیں. ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں, تو وہ نعرے لگتے ہیں. تو یہ قسمت ہے, کچھ ایک نام اس طرح کا ہے کہ یہ فیلن میں ہے نا, مطلب اب جی نجم, جیے تو ہو سکتا, نجم یہ فیلن. میرے تو جیے بھٹو کے نعرے لگ جاتے ہیں. تو یہ کہ جو زیادہ ہوتا ہے نا, مطلب بابا بابا, ٹھیک ہے, یا اس طرح جو فیلن میں ہوتا ہے نا, میرے جو مشاہدے میں آئی چیز, اس کا نعرہ زیادہ بنتا ہے. صحیح. تو یہ مرلی فیلن پہ ہے, تو اس لیے مرلی 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 یہ اس طرح بن جاتا ہے. تو لگتا ہے, تو بقیہ یہ ہے کہ پیسے ویسے ہم غریب آدمی کہاں سے دیتے ہیں. اچھا ہمیں اب کچھ سنائیں آپ کھری کھری کے علاوہ. تو جی سب سے پہلے تو یہ چونکہ شاعری پہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب شاعری سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا شاعری کو ٹچ کر کے جو پوئٹک ٹرمز ہیں, جو 1-2 میں ایک قطعہ سناتا ہوں آپ کو کہ یہ حرف علت کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. جی الف واو یہ پنجابی میں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ پنجابی میں شعر ہے کہ ہندا جے میں حرف صحیح تے گنیا متھیا جاندا. واہ واہ واہ. ہندا جے میں حرف صحیح تے گنیا متھیا جاندا, مرضی نال گرا دتا ہی حرف علت. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. مرضی نال گرا دتا ہی حرف علت وانگو. علت چوہان. تو یہ ہے کہ اس میں حرف علت کی اور حرف صحیح کی بھی, حرف صحیح گنیا متھیا یعنی حرف صحیح گنا جاتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں کی تعریفیں بھی آگی شعر. اسی طرح ایک قطعہ دیکھیے کہ نال ہوا دے, یہ ذرا منظر کشی دیکھیں, ذرا غور کریں ذرا. نال ہوا دے لاٹو دی بس کھیلن کھیلن کر دی. یعنی غور کریں, ابھی کھیلی نہیں ہے, ابھی کھیلی نہیں ہے, ابھی کھیلی نہیں, ابھی اس کا من کر رہا ہے کھیلنے کو. یہ سچویشن دیکھیں. نال ہوا دے لاٹو دی بس کھیلن کھیلن کر دیے, ٹورو دی بہرے متقارب فیلن فیلن کر دی. واہ واہ واہ. ٹورو دی بہرے متقارب فیلن فیلن کر دیے, لگے جے ترکیب کوئی تے فٹ مرکب ہو جاواں. غور کرو ذرا. واہ واہ واہ. لگے جے ترکیب کوئی تے فٹ مرکب ہو جائے, فٹ مرکب ہو جاواں, تائیوں اج طبیعت نظراں میلن میلن کر دے. واہ 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 واہ. تو
اس کے بعد آ جائیں شاعری کی طرف، تو ایک میں جو ہمارے الحمدللہ آج کل تو بڑا قابو ہے ہماری گورنمنٹ نے اور فوج نے خاص کر بڑا قربانیاں دے کے اس پہ قابو پایا ہے، تو اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں فوج کو بھی اور حکومت کو بھی، تو لیکن یہ چونکہ قطع پرانا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے، تو اس لیے ہمارا جو شاعر کا جو اس کا کام بنتا ہے کہ حصہ ڈالے اس میں، تو یہ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک قطع ہے کہ دہشت گردی بمب تے گولی مرد آباد، واہ، دہشت گردی بمب تے گولی مرد آباد، مرد آباد، دہشت گردی بمب تے گولی مرد آباد، مرد آباد، روز دیہاڑے خون دی ہولی مرد آباد، واہ، جو معصوم نہتیاں اتے وار کرے ہائے ایسا مذہب فرقہ ٹولی مرد آباد، واہ 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 یہ واہ، ہے کہ ہم اس مرد آباد، جی مرد آباد کہتے ہیں اس کو، اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے کی۔ تو اب ذرا اپنے اسٹائل کی طرف آیا جائے، تو اس میں اردو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک نظم لکھی ہے لاہوڑی اشعار پہ، لاہوڑی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اندرون لاہور، ویسے تو اب باہر سے بڑے لوگ ہو گئے، مکسنگ ہوگی، لیکن جو ابھی بھی اندرون لاہور کے لوگ ہیں پرانے، وہ ابھی بھی رے کو رے کو رے بولتے ہیں، تو اس پہ کچھ اشعار دیکھیے گا کہ مرزے کے سڑپڑا پہنچے صاحبہ کے جب ویڑ وغیرہ، مرزے کے سڑپڑا پہنچے صاحبہ کے جب، میں مصرع نہیں اٹھا سکتا، رپیٹ نہیں کر سکتے، مرزے کے سڑپڑا پہنچے صاحبہ کے جب ویڑ وغیرہ، صاحبہ نے پھر ڈنگ بازی کی توڑ کے اس کے تیڑ وغیرہ، بہت اچھے بہت اچھے، صاحبہ نے پھر ڈنگ بازی کی توڑ کے اس کے تیڑ وغیرہ، رانجھا جس کے پیاڑ کی خاطر چھوڑ آیا تھا تختہ ہزاڑا، رانجھا جس کے پیاڑ کی خاطر چھوڑ آیا تھا تخت ہزاڑا، کھیرے کی ڈولی چر کے دل توڑ گئی وہ ہیڑ وغیرہ، واہ 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 واہ، کھیرے کی ڈولی چر کے دل توڑ گئی وہ ہیڑ وغیرہ، سونی تیڑ کے روز سونی تیڑ کے روز گھرے پر دڑیا پاڑ کیا کرتی تھی، سونی تیڑ کے روز گھرے پر دڑیا پاڑ کیا کرتی تھی، اس کو لے ڈوبی تھی اس کے شوہر کی ہمشیر وغیرہ، بہت اچھے، اس کو لے ڈوبی تھی اس کے شوہر کی ہمشیر وغیرہ، اے شیڑی میں سیڑی ویلے دہی تو لا سکتا ہوں لیکن، اے شیڑی میں سیری ویلے دہی تو لا سکتا ہوں لیکن، میں کوئی فرہاد نہیں جو لاؤں جوئے شیر وغیرہ، میں کوئی فرہاد نہیں جو لاؤں جوئے شیر وغیرہ، بیوی بولی رچ کے کمڑ ہوں، بیوی بولی رچ کے کمڑ ہوں، میں نے کہا کہ دردے سڑ ہو، میں نے کہا کہ دردے سڑ ہو، اتنی سی تکڑاڑ پہ اس نے پھوری تھی اتنی سی تکڑاڑ پہ اس نے پھوری پھر نکسیڑ وغیرہ، بہت اچھے، مرزے کے سڑ پڑا پہنچے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ یاد آ گئی تھوڑی سی، وہ میرا الحمدللہ خاص میرا ہی تجربہ ہے، آج تک کسی نے اس پہ لکھا نہیں ہے، تو کافی مشہور بھی ہے، تو لگے ہاتھ یہ بھی یہ سیالکوٹ کے جو، ہاں جی، تو وہ لوگ خے نہیں بول سکتے اکثر، تو وہ ہی بولتے ہیں، خیر الدین خیر، جس میں کہ میں پہلے پانی پی لوں درمیان میں جو ہے نا الٹا ریئیکشن کر جانا ہے، تو اس سے متاثر ہو کے میں نے لکھی تھی، تو وہ ہے کہ ایک ہو بڑو سے نظریں ہوئیں، یہ دیکھیں ابھی وہ اس کا ریڑے کا کتنا سحر ہے اس پہ، ایک ہو برو سے نظریں ہوئیں چار ہام ہا، ایک ہو برو سے نظریں ہوئیں چار ہام ہا، ہانا حراب دل پہ ہوا وار ہام ہا، ہانا حراب دل پہ ہوا وار ہام ہا، رہشندہ حالدہ ہو یا فرہندہ فاہرہ، بہت اچھے، رہشندہ حالدہ ہو یا فرہندہ فاہرہ، ان ماہ روحوں سے مجھ کو
पड़ी मार हाम भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रहता है मुझको खून हराबे का खौफ अब खून हराबा, रहता है मुझको खून हराबे, खून हराबे का खौफ अब हाथों हाना हो गई हूँ हार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छा मुरली। इसमें मैंने एक तजुर्बा ये किया, मैंने कहा ये देखें मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा और ये एक नई गज़ल भी लिखी है। अच्छा, तो दोस्तों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा हो गया। अब ये दोनों हैं जो लाहौरी अशार, वो एक लाहौरी है जो रहा है तकरीबन, मतलब लाहौर का है तो वो 20 साल कहीं वो सियालकोट में भी रहा है। अच्छा, अब वो लाहौर की जो मिक्स रेगड़े हो के गया साथ सारा। हाँ जी, वो खै भी नहीं बोल सकता। अच्छा, अब यही अशार हैं जो यही वाले वो एक हूबरू से वो कैसे बोल रहा है, एक हूबड़ू से नजरें हुई चाड़ा भाई बहुत अच्छे, एक हूबड़ू से नजरें हुई चाड़ा हा नाड़ा अब दिल पे हुआ वाड़ा भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रशिंदा हालेदा हो या फड़हंदा पहाड़ा इन माड़ो हो से मुझको पड़ी माड़ा महा हाँ। एक खुश हिसान नर्स ड्यूटी पे आ गई हर शख्स हैरियत से है बीमार हा भाई महा। बहुत अच्छे। तो अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है। आप जी, जो है ये पहले परफॉर्मेंस है, इसकी तैयारी हे से निकले, फिर रेड ए को बीच में, ये तजुर्बा मेरा ख्याल में शायद वाहिद ही अपनी नैयत का पहला तजुर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये करते रहने चाहिए, तोता फाल निकालता है। अच्छा, तोता फाल निकाला। अच्छा, ये यही पर्चियाँ होती है ना। अच्छा, अच्छा जी, 4 अशार आपकी और नाजरीन की नज़र। अक़्द में आई तवाना सी दुल्हन की खैर हो, अक़्द में आई तवाना सी दुल्हन की खैर हो, साहिबे ज़ौजा के बेपाया जतन की खैर। वाह 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 साहिबे ज़ौजा के बेपाया जतन की खैर हो। खैर हो, जैसे तैसे सी दिया दर्जी ने जोड़ा और कहा। हाँ, जैसे तैसे सी दिया दर्जी ने जोड़ा और कहा या इलाही इस उरूसी पैरहन की खैर हो। वाह 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 वाह, वो दुल्हन के लिए भाई वाह वाह या वाह। इलाही इस उरूसी उरूसी पैरहन की खैर हो, देख कर दूल्हा दुल्हन की सेल्फियां सबने कहा। हाँ, देख कर दूल्हा दुल्हन की सेल्फियां सबने कहा, कोट से चिपके हुए पिचके बटन की वाह खैर वाह हो। वाह 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 वाह, बहुत कोट अच्छे। से तशबीह देखे हाँ। हैं, देख कर दूल्हा दुल्हन की सेल्फियां सबने कहा, कोट से चिपके हुए पिचके बटन की खैर हो, वाह। कोह पैमाई के रसिया उसके शौहर ने कहा। कोह पैमाई के रसिया उसके शौहर ने कहा, जा बजा फैले हुए कोहे बदन की खैर हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जा बजा फैले बहुत अच्छे। कोहे बदन की खैर हो। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਰਲ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। जी जी हाँ जी, तो ये है कि कुत्ती रल गई चोरा नाल, ਆਹਾ ਆਹਾ, कुत्ती रल गई चोरा नाल, ਹਾਂ कादे शिकवे होरा नाल, ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। कादे शिकवे होरा होरा नाल, नाल। जिस दिन भी मैं बोला सच, हाँ, लंगे रात टकोरा, हाय 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 हाय, वाह 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 लंगे वाह, रात टकोरा बहुत नाल। अच्छे। अच्छा मुरली, मुझे एक बात बताएं, ये भी मैंने सुना है, तो ये जो मज़ाह नगार होते हैं, ये कोई सिर्फ सतही बात करते हैं या इसके अंदर कोई बात भी कभी छुपी होती है क्या, जिस तरफ हंसाने के लिए ये करते हैं? देखिए ये तो शायर पे डिपेंड करता है वो किस तरह करते हैं। तो मैं दूसरों की बात तो नहीं करूँगा, दूसरे अपने ज़िम्मेदार खुद हैं, अच्छा लिखते हैं, मेरे से सारे सीनियर हैं, अक्सर सीनियर हैं और सारे अच्छा लिखते हैं। तो मैं अपनी बात करूँगा कि असल में होता है कि ये डिपेंड भी करता है ज़ौक़ समात पे। ठीक है, ठीक है, किसी को सुनने का कितना, पंजाबी कहते हो सुनवैया के नाम, बिल्कुल ठीक है, किसी को समझ क्या है, कितनी सुनना, उसको कितना सुनना जानता है। तो अब यह है कि मैं मिसाल देता हूँ, मेरा एक स्टार्ट में बिल्कुल वेरी फर्स्ट जो मेरा एक कथा था, बड़ा चला, उसकी रदीफ बहुत मशहूर हुई, अभी तक भी बहुत मज़ा देती है आवाम को भी, मुझे भी। तो मैं वो सुनाता हूँ, पहले आप पहले सुने। तो उसके बारे में अक्सर लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं बस ये हंसी मजाक है, लेकिन फिर मैं बताऊँगा ये बात क्या है। पहले कथा सुन ले पंजाबी का। सजना कीती अज तरीफ हाय 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 हाय, तैनू की तकलीफ भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजना कीती अज तरीफ है,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕੈਦੋ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ है भाई बहुत अच्छा आप एंजॉय कर रहे हैं लोग एंजॉय क्लैपिंग हो रही है और मैंने कई लोगों से पूछा वो कह रहे बस तैनू की तकलीफ है दा मज़ा तो ये मज़ा बस हम इसलिए एंजॉय कर रहे हैं मैंने कहा नहीं यार ये इसके पीछे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब ये देखें जिसको गहराई का नहीं पता या नहीं तो वो तो यही कहेगा ये मज़ा नगा रहा है ये बिल्कुल सीधी सी सतही सी बात कर रहा तैनू की तकलीफ है और भी मैनू मिलिया रिलीफ है तैनू काफ़ी रिलीफ मिलाया तो बस ये लेकिन वो अगर उसको नहीं उसमें मतलब पंजाबी च कहते डुबकी मारनी नहीं आती जे तो हमारा क्या कसूर है अब ये देखें सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है अब ये मजाक से हटके अब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी देख लें मैंने 2-4 दोस्तों के सामने बात की कि जी नजम बहुत अच्छा इंसान है यार और बहुत अच्छा शायर है तो वो हसद दूर करना सेवक हाँ जी है मतलब खिदमत करता है शायरों की भी तो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को आग लग जाएगी जी वो की वो ये वो मतलब हमारा ये मिजाज है हम किसी के तारीफ अपने अलावा किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाह रहे करनी तो दरकिनार किसी की तारीफ होती हुई भी हमें पसंद नहीं जी ये मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर वो सजना कीती आई तारीफ है तैनू की तकलीफ है भाई उसने तारीफ कर दी चलो उसको पसंद अगर तुम्हें नहीं पसंद तो चुप कर बस ठीक उन्होंने तो करन देना गल मिलिया वरियां बाद रिलीफ है हाँ। अगर किसी को मसलन मेरा जो है ना मतलब मैं मतलब मुशायरे पे लिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ या दुबई मेरा हो गया लोगों को आग लग गई है ये क्या हो गया ये क्या हो गया ओ भाई यार वरियां बाद भी अगर किसी को रिलीफ मिले सालों बाद भी किसी को जो ड्यू था वो चाहे लेट ही फिर भी लोगों को आग लग रही है बर्दाश्त नहीं है हमें हम किसी को आगे जाता देख नहीं सकते ठीक है रांझा मुड़ मुड़ इको गल ही कैदों नूं फरमाउंदा बाकी सारा पिंड शरीफ है तैनू की तकलीफ है रांझा जो है वो असल में उस गांव में आता था और वो जाहिर है वो उनके घर में आता था और उसका कोई मतलब सिलसिला शुरू हुआ था हीर के साथ तो जिसको वो गहरी नज़र से देख रहा था कह दो अब कह दो मतलब इसमें गैरतमंद बंदे को भी निशाना बनाया जाता है कि भाई वो बाकी जो नहीं रोक टोक करने वाले उनको शरीफ कह रहा है ना कैदों के बारे में 2 किस्म के नजरिया बिल्कुल ऐसे ही है कुछ लोग कहते हैं वो मोहब्बत का दुश्मन है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो उसके घर आता था उसकी भतीजी भांजी जो भी थी तो वो उसके कह रहा था कि यार ये अच्छी वो क्या आपका शेर है तीनों प्यार दा रोला पावन वाला तीनों होया प्यार ते चुप्पे ठीक है अब ये देखें इधर क्या हो रहा है कि वो अब उसको लोग है ना जो वो देख रहे हैं उसको तो कह दो उसको मना कर रहा है हाँ मना कर रहा है और वो उसको कह भी रहा ये आ रही अब रांझा जो है रांझे को देख रहा है कि ना इसका माँ बाप रोक रहा है ना कोई मोहल्लेदार ना कोई गांव वाला रोक रहा है सारे जीदार लोग ने वेरी गुड मुझे नहीं रोक रहे ये जो कमीना जो है ना ये शैतान है लंगड़ा ये मुझे रोकता है लंगड़ा मुझे तंग ये मुझे रोकता है अरे भाई वो तो अगर पंजाब की जो दूसरा एंगल है कि अगर पंजाब के हिसाब से देखा जाए तो आज भी लोग सर उड़ा देते हैं इज्जत की खातिर के इसने हमारे मतलब किसी औरत का मतलब कोई जुगती लगा दी है या कोई बुरी आंख से देखा है जी तो ये हो जाता है तो उस हिसाब से वो तो ठीक कर रहा था बिल्कुल सही ठीक है तो लेकिन वो अपने मेरिट्स बनाए हुए हैं क्या बात कि ये जो है ना ये गलत है हालांकि वो पंजाब की रवायत के मुताबिक गैरत के मुताबिक उस सकाफत के मुताबिक वो ठीक कर रहा है लेकिन हम कह रहे हैं नहीं वो गलत है यानी हम हमारे अपने मेरिट्स हैं तो हम अपने ये मैं कहना चाह रहा हूँ क्या बात है तो ये बात है तो अब देखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो सुन रहे हैं मेरा ख्याल आपकी बात बड़े अच्छे तरीके से पहुंच गया हमें अब कुछ और सुनाए चलें पंजाबी का एक देखिए नहायत संजीदा मौजू है लेकिन उसको मैंने मजाक के रंग नहायत संजीदा मौजू है आप खुद समझ जाएंगे सोशल मीडिया का क्रेज ठीक है सोशल मीडिया का क्रेज जिससे हमारी नस्ल है जो वो अपनी सकाफत अपनी रवायत अपने असलाफ की इज्जत और अपने बुजुर्गों की सोहबत सब भूल रहे हैं कि वक्त विदाद है हाँ।
ਰੋਲਾ ਕੁੜੀਏ ਹੰਝੂ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਵਕਤ ਵਿਦਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਕੁੜੀਏ ਹੰਝੂ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਭੋਰਾ ਅੱਖ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे ये बहुत अच्छे। नई नस्ल के जुदाई का दुख नहीं है, मोबाइल के वो दुख है उसका, तो वो हो ये क्या हो गया। तो ये इस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब नज़में बहुत अच्छी कहते हैं, मतलब मुझे अब नज़मों का कुछ टेस्ट अगर आए तो। हाँ, एक नज़म मेरी जो है ना वो बहुत वायरल है। जी नज़म भाई, नज़म भाई क्या बात है, ये नज़म और नज़म क्या कोई बात नहीं, बार वो जो है ना चढ़दा पंजाब में नज़म भी कहते हैं। ये लाशौरी तौर पे आया, लेकिन ये ख्याल करें यार कितना अच्छा नाम बना, जिए नज़म। जिए नज़म, बिस्मिल्लाह। जिए नज़म साहब, ये मेरी नजम देखें। वाह 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 जी। भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है ठीक है। भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने कंडा, अभी कुछ देर पहले ही रिपोर्टर ने खबर दी है, हमारे फौरी टीवी ने नशर फौरन ही कर दी है। क्या बात है। भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने कंडा, वाह वाह वाह। सभी को इल्म है बारे सहाफत हम उठाते हैं, तो आए नाजरीन एक बार फिर सबको बताते हैं, भावलपुर के गाँव में दिया भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी खालिद जान इस बारे में इतलात क्या है जी खालिद जान इस बारे में इतलात क्या है जी, हुआ क्या वाकया और अब यहाँ हालात क्या है जी। जी हम जाए वकुआ पर यहाँ मौजूद हैं कब से, यहाँ लोगों से पूछा तो हुआ मालूम ये सबसे, भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने एक कंडा। भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने एक कंडा, कि जैसे आप सब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नज़ारे, कि जैसे आप सब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नज़ारे का मकामी लोग कितना शौक रखते हैं। समा है दीद का, समा है जश्न का और दीद के काबिल है नज़ारा, समा है जश्न का और दीद के काबिल है नज़ारा, समा है जश्न का और दीद के काबिल है नज़ारा, है गाँव के सभी अफराद के होंठों पे ये नारा, भावलपुर के गाँव में दिया मुर्गी ने एक कंडा। वाह वाह वाह। हमें ये भी बताएं कि हुआ कितने बजे ये सब, अच्छा हमें ये भी बताएं कि हुआ कितने बजे ये सब, कि उनके अहले खाना से हुआ है राबता भी कब, हमें ये भी बताएं डॉक्टर से राबता होकर कि अंडा और मुर्गी दोनों क्या खतरे से हैं बाहर, कि अंडा और मुर्गी दोनों क्या खतरे से हैं बाहर। वकुआ आज दिन 12 बजे को पेश आया है, वकुआ आज दिन 12 बजे को पेश आया है, हमें मुर्गी के चचा ने अभी आकर बताया है, बहुत अच्छे। भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने कंडा। बहुत अच्छे। हम मुर्गी खैरियत से और अंडा भी तवाना है, अच्छा हम मुर्गी खैरियत से और अंडा भी तवाना है, सुना है रिश्तेदारों ने अभी तौबा से आना है, सुबह रिश्तेदारों ने अभी तौबा से आना है, सरकारी ज़राए ने अभी तक बात ये टाली, मगर अब फ़ोन पर SHO ने तस्दीक कर डाली, भावलपुर के गांव में दिया मुर्गी ने कंडा। शफाकत कैमरामैन और भावलपुर से खालिद जान, खबर है आज गर्मा गर्म जिंदाबाद पाकिस्तान, सभी को इल्म है बारे सहाफत हम उठाते हैं, तो आए नाजरीन एक बार फिर सबको बताते हैं, भावलपुर के गाँव में दिया मुर्गी ने कंडा। भाई बहुत अच्छे मुरली, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक वो आपकी जो है वो जहाज के ऊपर भी नज्म थी। जी जी जी, पंजाबी नज्म है जी, जहाज 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 की कहता है जी, ना बंगला ना कोठी कारा ना बूआ ना बन्नी, ना बंगला ना कोठी कारा ना बूआ ना बन्नी, साडे लई ते काफी है जी सिगड़ पूड़ी ते पन्नी। वाह 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 वाह। साडे लई ते काफी है जी सिगड़ पूड़ी ते पन्नी, लोहा तांबा सिल्वर जुत्ती चुक चुका सकने चोरी, लोहा तांबा सिल्वर जुत्ती चुक चुका सकने आ, चीज़ 1000 दी होवे 20 ਵਿੱਚ ਮਗਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਵੇਚੀ ਚੋਰਾਂ ਪਾਈ ਜੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗੜ ਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ, ਚੜ ਕੇ ਧੂਣੀ ਲਾਈਏ ਭਾਈਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੱਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਧੂਣੀ ਲਾਈਏ ਭਾਈਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੱਟਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰੋਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਸੱਟਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਪੱਟੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗੜ ਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ, F16 ਤੇ C-130 ਜੰਬੂ ਜੈਟ ਤੇ ਜੰਗੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਲਓ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ,
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ F-16 ਤੇ C-130 ਜੰਬੂ ਜੈਟ ਤੇ ਜੰਗੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਲਓ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ, ਹੈ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੱਲੇ ਮੰਨੀ ਪਰ ਬੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕੜਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਫੜੀਏ ਫੱਟ ਤਿਆਰੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਫੜੀਏ ਫੱਟ ਤਿਆਰੀ, ਆਪੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਪਾਇਲਟ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਪੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਪਾਇਲਟ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਵਾਰੀ, ਉੜੀਏ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇ ਬੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਗੜਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ। ਨਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਬੂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਬੂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੜੀਆਂ, ਦੇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਰੰਗੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਅੜੀਆਂ, ਕਦੀ ਬਹਾਨਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖਰਾਬੀ ਫੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਸਿਗੜਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵੇਖੋ, ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਪੈਜਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਪੈਜਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਅਗੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਤ ਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗੜਪੁੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ, ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਨਾ ਕੋਠੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ काफी है जी सिगड़पुड़ी ते पन्नी। एक उर्दू में देखें नमकीन गज़ल कि वो जो पहले सवाल हुआ था बेगम पे, तो इसलिए ये है तो बेगम पे, लेकिन बेगम का नाम नहीं है, वो ज़रा बचा के, लेकिन इनडायरेक्ट वो जा रहा है उधर। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने भी लिखा, तो आज एक दिन जो अपनी बात पे थोड़ा सा मैं अड़ा, एक दिन जो अपनी बात पे थोड़ा सा मैं अड़ा, बेलन शरीफ सीधा ही माथे पे आ पड़ा, बेलन शरीफ सीधा ही माथे पे आ पड़ा, पेशानिए जनाब पे, पेशानिए जनाब पे बलथे पड़े हुए, पेशानिए जनाब पे बलथे पड़े हुए, जलवा नुमा इधर था भयानक सारो, जलवा नुमा इधर था भयानक सारो बड़ा, देखा जो आईने में तो चीखें निकल गई, बल्कि देखा जो आईने में तो चीखें निकल गई, चीखें निकल गई, देखा जो आईने में तो चीखें निकल गई, पहचान जब सका ना मैं अपना ही थो बड़ा, वाह 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 वाह, छोड़ इख्तिलाफ राय है माथा अगर अजीज, छोड़ इख्तिलाफ राय है माथा अगर अजीज, जी 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 में मिलेगा सुकून बड़ा, जी 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 में मिलेगा सुकून बड़ा, मोहरे सितम है जिसके भी माथे पे सख्त दोस्त, मोहरे सितम है जिसके भी माथे पे सख्त दोस्त, समझो वो शख्स सीधा ही जन्नत में जा बढ़ा, वाह 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 वाह, समझो वो शख्स बहुत अच्छे सीधा ही जन्नत में जा बढ़ा। अच्छा, खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती पे नाइब, खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती पे नाइब, उधर शैतान को भी कर लिया है सब्सक्राइब, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, उधर शैतान को भी कर लिया है सब्सक्राइब। अब ये इसी से हवाले से फिर मैं वो आ गया हूँ लास्ट में एक नज़्म आप दोस्तों की नज़र सब की, कि पंजाबी में है ला तफर्रकू, ये वो नज़्म है जो आपकी ट्रेडमार्क हो, जो जिसने मुरली को मुरली बनाया है। जी जी। पिछले महीने मर गया साडे पिंड दा चाचा दारा, सीधा सादा भोला भाला बंदा नेको कारा, 35 साल गुजारे ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕਲਮਕਾਰਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਦੋ ਭਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਸੀ, ਝਟ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਕਰ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਮਨਾਦੀ, ਚੰਦਾ ਦੇਵਨ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਦਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 36 ਕੁੱਲ ਅਰਾਜ਼ੀ, ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਆਮਨ ਲੱਗ ਪਏ 4 ਨਮਾਜ਼ੀ, ਵੇਖ ਆਬਾਦ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈ, ਵੇਖ ਆਬਾਦ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੇ ਵਾਬੀ ਕਰਨ ਲੜਾਈ, ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਛਾ, ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਸੁੰਨੀ ਆਖਣ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਸਨ ਨੰਗੇ, ਵਾਬੀ ਆਖਣ ਵਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੰਗੇ, ਮੋਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਤਮ ਕਦੀ ਕਦਾਰੇ, ਸ਼ੀਏ ਆਖਣ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ, ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰੈਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਸੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਅੱਛਾ,
ਇਸੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਇਸ ਅਵਾਮੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ। भाई बहुत अच्छे, ਦੋ बहुत ਤਿੰਨ अच्छे। ਫੱਟੜ, हाँ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੱਟੜ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੂਧੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਣੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੇ थाने। ਜ਼ਖਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣੇ। ਥਾਣੇ ਚੱਲਣ ਕੇਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਟੀਕੇ। ਥਾਣੇ ਚੱਲਣ ਕੇਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਅੱਛੇ। ਟੀਕੇ। ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਦਾਰਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਵਾਬ ਉਡੀਕੇ। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਦਾਰਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਵਾਬ ਉਡੀਕੇ। ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰੋ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੀ ਔਖੀ। ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰੋ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੀ ਔਖੀ। ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीते रहो मुरली सलामत रहो। बहुत मेहरबानी। अवाब ग्रामी मुरली चौहान, आपने सुना, आपने उसको एंजॉय किया, आपने बहुत सारे अहम मौज़ूआत जो थे मज़ाह से मुतालिक, म्यूज़िक के मुतालिक और पंजाबी बोलियों के मुतालिक ख़ास तौर पर उसके ऊपर एक सेर हासिल गुफ्तगू सुनी। आप बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और कुछ और भी आप अपना जो है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आइंदा फिर प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।